अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पर क्या इबादुर्रहमान अल्लज़ीन यमशूना अलल अर्ज़ हौना, खुदावंद आलम के वो बरगुज़ीदा हस्तियाँ हैं, जब ज़मीन पे चलते हैं तो वो ठहर ठहर के चलते हैं, इनकिसारी के साथ चलते हैं, तवाज़ु के साथ चलते हैं, फ़ुरोतनी के साथ चलते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, जब जाहिल उनके साथ उलझते हैं तो क़ालू सलामा, वो जो क्या कहते हैं उनके ऊपर सलाम भेजते हैं, सलाम करते हैं और सलामती का पैगाम दे के वहाँ से गुजरते हैं। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, अगर किसी के साथ आप तकब्बुर के साथ पेश आएँ तो उस सूरत में आपने अपना मकाम खो दिया, आपने अपने आप को ज़मीन से और आसमान से ज़मीन की तरफ लाया। यहाँ पर कोई ये तसव्वुर न कर ले कि तकब्बुर करने की वजह से आपके लिए बुलंद मकाम मिलेंगे, तकब्बुर करने की वजह से आपका रुतबा बढ़ जाएंगे, नहीं, बल्कि अज़ीज़ान मोहतरम, जिस हद तक आप तवाज़ु कर लेंगे, जिस हद तक आप तवाज़ु से पेश आएंगे, उसी हिसाब से आपका मकाम बढ़ेंगे, उसी हिसाब से जो ना खुद, बल्कि रवायत में मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो खुदा के लिए मुतवाज़ि बन जाए, जो खुदा के लिए जो ना इंकिसारी कर ले, जो खुदा की खुशनुदी के लिए, खुदा के अहकामात की पासदारी के लिए अगर वो मुतवाज़ि बन जाए, रफ़अहुल्लाह, खुदा उसे उठा देगा, खुदा उसके जो ना मकाम को बुलंद कर देगा। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, इसीलिए कहा कि ला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता चलें। और इसके बारे में हदीस में भी आया है कि सुरअतुल मशी यज़हबुल बहा, जो बहा अल मोमिन, यानी जो जल्दी जल्दी चलते हैं, तेज़ तेज़ से चलते हैं, कदम उठा उठा के चलते हैं, उससे जो ना उसकी वक़ार में कमी आ जाती है। यह हदीस है। देखिए इमाम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम इल्म लदुन्नी के मालिक हैं, रब्बे ज़ुल जलाल ने उन्हें इल्म से नवाजा है, लिहाजा उनके जो भी कलाम हो हिकमत से खाली नहीं है अज़ीज़ान मोहतरम। लिहाजा ये तवाज़ु के साथ हमें अपने खुदा, सबसे पहले रब्बे ज़ुल जलाल के सामने मुतवाज़ी हो, खुज़ू और खुशू के साथ हम अपनी इबादत को अंजाम दें। यानी यहाँ पर इबादत कह के हम ये तक़य्युद नहीं कर सकते कि हम सिर्फ नमाज में आप जब बैठें तो आप तरतीब से बैठें, नमाज में जब आप खड़े हो जाएं तो आप तरतीब से खड़े ना, बल्कि हर जगह पर, हर मकाम पर, हर लहजा आपको जो है मुतवाज़ी होना चाहिए। चूँकि आलम दर महज़र खुदास, आलम जो है ना खुदा के हुजूर हैं, दर महज़र खुदा जिनायत न कुनीत, खुदा के महज़र में हमें गुनाह नहीं करना चाहिए। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, और ये तवाज़ु जो रवायत में भी आया है, उसका फ़ायदा क्या है? कहते हैं कि सलासुन तुरिसुल महब्बा, यानी तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मोहब्बत का सबब बनते हैं। हाँ जी, जो लोगों के दिलों में आपका मकाम बढ़ा देते हैं, लोगों के दिलों में आपसे उल्फत पैदा कर देते हैं। वो कौन सी चीज़ है? वो तीन चीज़ क्या है? अद्दैन, एक ये है कि आप जो है किसी के लिए कर्ज दें, कोई मजबूर इंसान हो, आपसे कर्ज मांगे, तो उस वक्त में आपके पास इस्तिताअत हो, इस्तिताअत ना हो तो वो बैनहु व बैन अल्लाह, वो और उसके खुदा के दरमियान का मसला है। और ये तमन्ना भी अगर वो रखे, काश अगर मेरे पास होता तो मैं उसकी मदद कर लेता। ये खुद इसका तमन्ना करना भी एक सदक़ा जारिया भी है और ये एक बेहतरीन अमल भी है। एक तवाज़ु है जो मोहब्बत का सबब बनता है, और दूसरा है वो तवाज़ु, जिसके जो हमारी मौज़ू गुफ्तगू है वो तवाज़ु है। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आप किसी के साथ तवाज़ु के साथ पेश आएंगे, आप अपने आप को उसके सामने कमतर समझेंगे, उसको मकाम देंगे, तो खुदावंद आलम उसके दिल में आपके लिए मकाम पैदा कर देंगे, उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा कर देंगे, उसके दिल में आपके लिए, उसकी ज़बान पे आपके लिए दुआएं जारी कर देंगे रब्बे ज़ुल जलाल। क्यों? क्योंकि ये खुदावंद आलम के अहकामात में से एक हुक्म है। जबकि खुद पैगम्बर हज़रत मूसा अला नबीना के लिए भी कहते हैं कि आपकी तवाज़ु की वजह से रब्बे ज़ुल जलाल ने मकाम नबूवत से नवाजा है। और इसके अलावा और तीसरी चीज़ है जो मोहब्बत का सबब बनता है, लोगों के दिलों में उसके लिए मकाम पैदा होने का सबब बनता है, वो है अल-बज़ल, यानी अता है, यानी अता है और बदल करना है, देना है। आपके पास अगर कोई चीज़ हो, अगर आप साहिब इस्तिताअत हो, तो आप जो है ना अपने माल से, हद से ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बदल माल में ही हो, बल्कि बदल ज़बान के ज़रिए भी हो सकता है, बदल कलम के ज़रिए भी हो सकता है। आप इल्म को बांट के आप जो है ना कि लोगों के दिलों में अपनी मकाम
اپنا مقام پیدا کر سکتے ہیں. آپ مال ہے تو مال کے ذریعے تعاون کر کے اپنا مقام پیدا کر سکتے ہیں. یہ رب ذوالجلال کی طرف سے وعدہ ہے. جو باتیں ائمہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں، اولیاء اللہ ہمیں بیان فرماتے ہیں، یہ یقیناً یہ رب ذوالجلال کی ہدایات ہیں. اور رب ذوالجلال جب ہدایت کر لیتے ہیں تو اس کے پس پردہ اس کے لیے جزا بھی رکھتے ہیں. لہذا عزیزان محترم، یہ تواضع جو ہے نا، اسلام میں تواضع کا بہت بڑا مقام ہے. اور جس حد تک ہم متواضع ہوں گے اسی حد تک رب ذوالجلال ہمیں مقام عطا کریں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان فی السماء ملکین موکلین بالعباد. رب ذوالجلال نے آسمان پہ 2 ملائکہ کو اپنے بندگان خدا کے لیے موکل کیا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے ان کے اوپر. فمن تواضع للہ، پس روئے زمین پر جو تواضع کے ساتھ پیش آ جائیں گے خدا کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے، تو رفعہ، خدا اس جو ملکین ان کے لیے موکل ہے، 2 ملائکہ موکل ہیں، وہ ان کو بلندی کی طرف لے کے جائیں گے، ان کے مقام بڑھا دیں گے، ان کے رتبے بڑھا دیں گے. ومن تکبر، اور جو متکبر ہو جائیں گے، تکبر کے ساتھ پیش آ جائیں گے، وضعہ، خدا ان کو جو ہے نا پستی کی طرف لے کے جائیں گے. لہذا عزیزان محترم، اگر رفیع الاعلیٰ میں اپنا مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر رب ذوالجلال کی خوشنودی چاہتے ہیں، تقرب الہی چاہتے ہیں، تو اس صورت میں متواضع ہونا چاہیے، تواضع کے ساتھ پیش آنا چاہیے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ پہ اس حد تک ہر چیز میں افراط و تفریط ہے. اگر آپ افراد بھی کر لیں تب بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اگر آپ تفرید کر لیں تب بھی نقصان دہ ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تواضع کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اس حد تک جھک جائے کہ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر لیں کہ لوگ آپ کی اہانت کرنے لگیں. یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور کبھی ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے بالکل تواضع کر ہی نہ لے بلکہ تکبر کے ساتھ پیش آئے. یہ بھی صحیح نہیں ہے. ہر چیز کے لیے ایک لمٹ ہے، ہر چیز کے لیے ایک میزان ہے، ہر چیز کے لیے ایک پیمانہ ہے. اس پیمانے پر رہ کے خیر الامور اوسطها، درمیانی راہ جو کہ بہتر ہے اسی کو اپناتے ہوئے آپ متواضع بنیں. اور وہ کون سے مقام، کیا ایسا بھی ہے، کوئی مقامات ایسا بھی ہیں جہاں پہ ہمیں تواضع سے کام نہیں لینا چاہیے، وہاں پہ ہمیں تواضع کو جو پس پشت ڈالنا چاہیے؟ ہاں یقیناً ہے. اسلام میں جو ہے نا ہر چیز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. لہٰذا اسلام میں بتایا کہ مالدار کا مالدار کے ساتھ تواضع کرنا یہ کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. وہاں پہ آپ اس کے مال کی وجہ سے اگر تواضع کر لیں تو اس صورت میں مولا کائنات کیا فرماتے ہیں. اب آئے ہم دیکھتے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں من اتا غنین، اگر کوئی غنی آ جائے آپ کے سامنے، ہاں، اور فتواضع له لغناه، بس آپ نے اس کی اس مالداری کی وجہ سے، آپ نے اس کی بینک بیلنس کی وجہ سے، آپ نے اس کی منصب کی وجہ سے، آپ نے اس کے ظاہری جو ان کے زیب تن لباس کیے ہوئے ہیں، اچھا شاندار گاڑی میں جو بیٹھ کے آئے ہیں، یعنی ان چیزوں کو دیکھ کے عادتاً دیکھ ہمارے معاشرے میں ایسے چیز ہوتے ہیں، کوئی بن ٹھن کے آ جائے تو ہم جو ہے ان کے لیے فوراً اٹھتے ہیں. لیکن ایک متقی پرہیزگار خدا کے اولیاء اللہ میں سے کوئی بندگان الہی اگر آ جائیں تو اس صورت میں ہم ہمیں ٹس سے مس نہیں ہوتے. ہمیں بالکل پرواہ بھی نہیں ہوتے کہ خلق خدا میں سے کوئی ہمارے پاس آ بھی گئے ہیں یا نہیں. لہٰذا اگر کوئی غنی آپ کے پاس آ جائیں اور آپ نے اس کی ثروت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے اگر آپ نے تواضع کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ذہب ثلثاہ دینہ، اس کا دین کا تہائی حصہ ختم ہو جائے گا، اس سے ہاتھ دو بیٹھے گا. لہٰذا عزیزان محترم، کون سا مقام ہے جہاں پہ ہمیں تواضع سے پیش نہیں آنا چاہیے؟ ان مواقع میں سے ایک موقع یہ ہے کہ ہم کسی مالدار کو، ثروت مند کو، اس کی ثروت کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ پیش آ جائے، تواضع کے ساتھ پیش آ جائے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ الخشوع لصاحب السلطان. اگر کوئی حاکم ہے آپ کے سامنے،
اگر آپ اس حاکم کے سامنے اگر آپ خشوع کرنا چاہیں تو اس صورت میں اس وقت آپ کے وہ جو ہے نا یہ خشوع اس مقام پہ صحیح نہیں ہے، یہاں پر اسلام نے منع کیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے انما مؤمن خضع لصاحب السلطان، اگر کوئی مومن کسی صاحب سلطنت کے سامنے اگر وہ خاضع ہو جائے، کسی آفیسر کے سامنے وہ جھک جائے ہاں، اور اس لیے کہ اس سے اپنی دنیا کو طلب کر دے، دنیا کے لیے اس کو طلب کر لے، تو اخملہ اللہ، یعنی خداوند عالم جو ہے نا اس کے لیے جہنم کی آگ بھڑکا دیں گے، خداوند عالم جو ہے نا اس کے اعمال کو حبط کر لیں گے۔ لہٰذا عزیزان محترم، بعض مقامات میں یہ بھی آیا ہے کہ التکبر عند المتکبر عبادہ، کہ آپ جو ہے نا جو شخص متکبر ہیں اس کے سامنے آپ تواضع کے، اس لیے کہ اسلام نے تواضع کا حکم دیا ہے کہ آپ اس کے سامنے تواضع سے پیش آ جائیں گے تو آپ کے تواضع سے غلط فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کی اہانت کریں گے، لہٰذا وہاں پہ آپ نے تواضع نہیں کرنا ہے، بلکہ وہاں پہ آپ نے متکبر کے ساتھ تکبر سے ہی پیش آنا ہے، اور اسلام نے اس کو عبادت شمار کیا ہے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام جو کہ آئیڈیل ہے ہمارے ساتھ، ہم سب کے لیے پیغمبر گرامی اسلام، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر گرامی اسلام کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ ہے، ان کی تواضع کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کان النبی اشد الناس متواضعا، تواضع میں پیغمبر گرامی اسلام جیسا کوئی متواضع انسان روئے زمین پر نہیں تھا۔ لہٰذا آپ اپنے گھر میں اپنے غلاموں کے ساتھ جب آپ سفر کرتے تھے تو اپنے اصحاب کے ساتھ انہی کی طرح آپ کام کرتے تھے، جس طرح اصحاب کام کرتے تھے اسی کام کو تقسیم کر کے اپنے حصے کے کام خود انجام دیتے تھے۔ کہ ایک دفعہ رسول گرامی اسلام سفر میں تشریف لے جا رہے تھے اور وہاں پہ حکم دیا کہ سب جو ہے نا یہاں پہ آگ لگانے کے لیے لکڑیاں جمع کر لے، تو پیغمبر گرامی اسلام خود بھی نکل پڑے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ جب ہم موجود ہیں تو آپ زحمت کیوں فرما رہے ہیں؟ تو رسول گرامی اسلام کو غصہ آیا اور فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس سفر میں ہم سب مسافر ہیں، ہم سب ایک جیسے ہیں، ہر ایک جو ہے نا اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ لہٰذا پیغمبر گرامی اسلام اپنے گھر کے کاموں کے حوالے سے اگر دیکھیں اور غریبوں کے حوالے سے، آپ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھانا تناول فرماتے تھے، متواضع تھے، زمین پر تشریف فرماتے تھے۔ لہٰذا عزیزان محترم، رسول گرامی اسلام کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے، ماڈل ہے۔ ہمیں رسول گرامی اسلام کے ان اخلاق جو کہ بلند ترین اخلاق پر آپ فائز تھے، ان اخلاقیات سے ہمیں درس لینا چاہیے۔ اور آئے امیر المومنین علیہ السلام کی تواضع کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو مولا کائنات کے حوالے، تواضع کے حوالے سے زرار جو کہ مولا کے ایک محبین میں سے ہے، اور جب معاویہ نے جب مولا کائنات کی استشہاد کی خبر سنی تو اس وقت جیسے ہی زرار وہاں پہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امیر المومنین کی صفت بیان کر لیں، تو اس وقت وہ زرار کہتے ہیں کان فینا کا احدنا، وہ ہم میں سے، ہمارے طرح ہی رہتے تھے، زندگی گزارتے تھے، وہ ہم میں سے ہی تھے، یعنی اپنے آپ کو کوئی خاص امیر المؤمنین ہے کہ کوئی خاص مقام نہیں سمجھتے تھے، یعنی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے۔ یدنینا اذا اتیناہ، جب آپ تشریف لاتے تھے تو ہمارے قریب بیٹھ جاتے تھے، ہم میں گل مل کے رہتے تھے، جیسے کہ ہم سب ایک ہی ہے، سب ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ جس طریقے سے گل مل کے بیٹھتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے۔ یحب یجیبنا اذا سألنا، جب ہم سوال کرتے تھے تو بڑے بن کے سائڈ پہ نہیں تشریف فرماتے تھے، بلکہ یجیبنا، ہمیں جواب دیتے تھے، آرام سے، خوشی سے، حشاش بشاش سے، مسکراہٹ سے ہمارے سوالوں کا جواب دیتے تھے۔ وَيَأْتِينَا إِذَا دَعَوْنَا، جب آپ کو دعوت دیتے تھے تو آپ ہمارے پاس تشریف لاتے تھے۔ زرار نے اس حد تک بیان کرتے کہتے لیکن ان سب کے باوجود ہم میں طاقت نہیں ہوتی تھی کہ ہم مولا کائنات سے گفتگو کریں۔ ان کی ہیبت اس حد تک زیادہ تھی، رب ذوالجلال نے ان کے لیے جو مقام دیا ہوا تھا، اگرچہ وہ ان تمام مقام کے باوجود ہم جیسے ہی سمجھ کے ہمارے درمیان میں ہوتے تھے، لیکن ہم میں یہ طاقت نہیں ہوتی تھی ان سے گفتگو کرنے کی۔
لہٰذا عزیزان محترم تواضع کے حوالے سے آپ پورے تاریخ میں اگر دیکھیں تو آپ کو ائمہ معصومین کی ذات، اولیاء اللہ کی ذات، انبیاء کرام کی ذات تواضع کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور مولا امام رضا علیہ السلام نے خراسان میں لوگوں کو دعوت کا اہتمام کیا، اس میں سواد جو افریقہ کے لوگ بھی تھے جو ظاہراً آداب سے نابلد تھے، لیکن اس وقت جب لوگوں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو مولا امام رضا علیہ السلام سے فرمایا کہ یا ابن رسول اللہ ان کے لیے الگ جگہ پہ دعوت کا اہتمام کر لیں تو بہتر ہوگا۔ تو اس وقت مولا امام رضا علیہ السلام کا چہرے متغیر ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم سب کے والد ایک ہے، ہم سب کی ماں ایک ہے، یعنی مراد یہ تھا کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام سے ہی خلق ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ کے درمیان کسی کے درمیان کوئی آپ کسی کو تفریق نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا عزیزان محترم امام حسن العسکری علیہ السلام بھی امیر المومنین علیہ السلام کے ایک قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کے دولت سرا میں دو شخص آ جاتے ہیں، ایک باپ اور ایک بیٹا، اور مولا کائنات اپنے ہاتھ سے ان کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ان کے لیے کھانا حاضر فرماتے ہیں، اور اس کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے جو ابریق ہے وہ اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ دھوتے ہیں۔ لیکن جب باپ کے ہاتھ دھو رہے تھے تو اس وقت آپ نے ان کے وہ جو باپ تھا اس کے ہاتھ کے اوپر پانی ڈال دیا، لیکن بیٹے کے حوالے سے آپ نے محمد ابن حنفیہ کو حکم دیا کہ آپ اس کے بیٹے کے ہاتھ کے اوپر پانی ڈال دیں۔ تو عزیزان محترم وہ اس لیے مولا کائنات نے، چونکہ وہ باپ بیٹا دونوں، ادھر بھی باپ بیٹا ہے ادھر بھی باپ بیٹا ہے، لہٰذا اس باپ اور بیٹے کے درمیان جو عزت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے مولا کائنات نے حکم فرمایا، اور یہ بھی فرمایا اگر اس باپ بیٹا میں سے ایک ہوتا تو میں خود ہی جو ہے نا اس کام کو انجام دیتا۔ اس کے بعد مولا امام حسن العسکری علیہ السلام فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّبَعَ عَلِيًّا عَلَى ذَلِكَ، پس جو کوئی اس چیز میں علی بن ابی طالب کی عبادت کرے تو فَهُوَ شیعی، وہی شیعہ ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم ہمیں تواضع کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ متواضع رہنا چاہیے، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ہمیں اپنے گاؤں والوں کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ہمیں جو کوئی بھی ہمارے سامنے ہو ہر ایک کو مقام دیں، تاکہ رب ذوالجلال کے اس فرمان کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جس طرح رسول گرامی اسلام کے لیے فرمایا کہ ہم سب کے لیے بھی یہی حکم ہے، لہٰذا رب ذوالجلال کی درگاہ میں دعا گو ہیں پروردگارہ ہمیں تواضع کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما، اور مفاہیم دین کو سمجھ کے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ماہ مبارک رمضان سے بہتر انداز میں استفادہ کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو بھی مومنین مومنات نے التماس دعا کے لیے بندہ حقیر کو التماس دعا کے لیے کہا، ان کے تمام حوائج شرعیہ کو برآوردہ فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلات میں ان کی مشکلات کو آسان فرما، جو مریضہ ہیں انہیں شفائے کل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ قلب